नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार मौके देता है कि ईमान के सफ़र में हम उस तौर पे इस ज़िंदगी में जब हम इस जिंदों की सरजमीन पे हैं, हम उस सफ़र को और उस सारे कलाम को और वो कलाम की सच्चाइयों को जो खुदा हमें दे चुका है अपने कलाम मुकद्दस के वसीला से और अपनी रेमा के वसीला से भी वो देता रहता है, उसको बेहतर तौर पे समझ सके और उस मंजिल तक पहुंच सके जहां खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा तमाम उम्मतों, तमाम मज़ाहिब के लोगों और जो नहीं भी मानते खुदा को, उन सब के लिए फिक्र करता है। और इसीलिए वो तमाम अदवार में वो अपने लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से उनसे वो हम कलाम होता रहा, ख्वाब में, रोया में और बहुत से और तरीक़ों से अपने नबियों के वसीला से, और फिर आखिर में अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से उसने कलाम किया। और वो कलाम जो हम तक पहुंचा और वो कलमा जो मुजस्सम हुआ और वो कलमा जो मुजस्सम होकर हमारे लिए इस दुनिया में रहा, यानी यीशु मसीह नासरी, वो एक बड़े ख़ास मकसद के लिए हमारा यीशु मसीह, आपका मसीहा, हमारा मसीहा, तमाम दुनिया का निजात दहिंदा आए। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। और हमने पिछले दिनों में रेजरेक्शन डे, ईद क़यामतुल मसीह, जिसे लोग ईस्टर का त्यौहार भी कहते हैं, हमने बड़े जोशो खरोश से मनाया। और हम आज उस ताल्लुक से भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन हम अपने ख़ास तौर पे सीरीज़ को जो ख्वाब और रोया के ताल्लुक से हम कर रहे हैं, उसमें रोया और रूहानी जंग के ताल्लुक से भी आज हम बात करेंगे कि कैसे ये रूहानी जंग जो है ये हमें ज़मीनी मकामों के साथ साथ आसमानी मकामों में ये कैसे लड़ी जाती है, कैसे ये इब्लीस की कुव्वतें, तारीकी की कुव्वतें खुदाई कुव्वतों के साथ जंग करती हैं, इंसान के ऊपर वो मुख्तलिफ तौर पे परेशानियां, दुख, तकलीफ लाती हैं, लेकिन खुदा की कुव्वतें कैसे उसको रोकती हैं। इन सारी बातों को आज हम करेंगे। और इन सब बातों को करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर तहसीन गुल खान। आप डॉक्टर तहसीन गुल खान को जानते हैं, हमारे साथ बहुत से प्रोग्रामों में आ रहे हैं और हम बड़ी खूबसूरत तौर पे मिलके इस बात को सीखते हैं, करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं कि कैसे खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। डॉक्टर तहसीन गुल खान लूटन एशियन फेलोशिप चर्च चलाते हैं और इसके साथ साथ ये यीशु मसीह मिनिस्ट्री के बानी और फाउंडर हैं और एक सेकुलर जॉब में ये बड़ी अहम पोजीशन पे काम करते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर तहसीन गुल खान, आपको वेलकम करते हैं। आप उम्मीद है आपके जो ईद क़यामतुल मसीह का अच्छे तौर पे रेज़रेक्शन डे अच्छा गुजरा, आप बताइए इस ताल्लुक से थोड़ा। हमने बिल्कुल मिलके यौम सलीब पर कलमात की खिदमत भी की और खुदावंद यीशु मसीह नासरी की सलीब को याद की है। और it was a privilege to have you as part of that meeting as well। तो और resurrection day की इबादत भी बहुत है और अच्छी हुई और हम इस बात के लिए शुक्र करते हैं कि in person we were able to do that, क्योंकि अभी भी बहुत सारे चर्चेज जो हैं वो वर्चुअली मिल रहे हैं, तो हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात थी। तो थैंक यू वेरी मच अगेन डॉक्टर साहब आपका भी कि आपने हमें ये मौका दिया कि आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। थैंक यू आपका भी। और मैं आज ख़ास तौर पे अपने जितने भी हमारे नाजरीन हैं जो मसीही हैं उनको फिर से, क्योंकि अभी सिर्फ दूसरा ही दिन है ईद क़यामतुल मसीह के बाद का, और आज हम उनको भी मुबारकबाद अपनी तरफ से, ईमान का सफ़र प्रोग्राम की तरफ से, ज़िंदगी टीवी की तरफ से आप सबको हम ईद क़यामतुल मसीह की मुबारकबाद देते हैं। और ये यकीनन एक ऐसा बड़ा दिन है
جو دنیا کی ہسٹری میں اس سے زیادہ اہم دن ہو نہیں سکتا جبکہ دنیا کے لیے نجات کا کام کر دیا گیا. پاشا تحسین اس کو تھوڑا سا ہم ٹچ کرتے ہیں. ہم نے یہ عید قیامت المسیح ایسٹر بھی لوگ کہتے ہیں اس تہوار کو منایا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تہوار جو ہے آج دوسرا دن ہے اور یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے بعد جی اور جس دن وہ زندہ ہوئے اب بہت سے لوگ اس بات کو نہیں مانتے دنیا کے لوگ کہ وہ صلیب پہ مصلوب ہوئے بلکہ میں نے ایک پچھلے دنوں ایک ہمارے شیعہ علماء ہیں ان کا ایک کلپ بھی دیکھا اس کے اوپر میں کسی وقت بات ضرور کرنا چاہوں گا اس پروگرام میں کلپ دکھا کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جب صلیب پہ چڑھائے گئے تو آسمان کی طرف سے ایک بڑی لائٹ آئی اور وہ لائٹ مسیحا کو لے گئی اپنے ساتھ. اور اس طرح کے کانسیپٹ ہیں لیکن کلام مقدس ہمیں بڑے واضح طور پہ بتاتا ہے. جب میں کلام مقدس کہتا ہوں تو وہ اناجیل جس کا ماننا ان لوگوں کے اوپر ضروری ہے جی بالکل. اور وہ بڑے واضح طور پہ چاروں انجیل جو ہیں متی کی انجیل اور لوکا کی انجیل اور مرکز کی انجیل اور یوحنا کی انجیل وہ اس واقعہ کو بیان کرتی ہیں کہ کیسے وہ دفنائے گئے صلیب پہ ان کی جان انہوں نے دی کیسے صلیب سے انہیں قبر تک پہنچایا گیا اور پھر کیسے جو ہے تیسرے دن کیونکہ نیکسٹ ڈے جو تھا وہ جو ہے سبت کا دن تھا اور اس دن کچھ کرنا روا نہیں تھا تو اس سے اگلے دن وہ عورتیں جاتی ہیں اور سب سے پہلے مریم مگدلینی اور اس کے ساتھ عورتیں جو ہیں وہ جاتی ہیں اور پھر مریم کو یسوع مسیح نظر آتے ہیں. آپ اس کو تھوڑا سا مزید بیان کیجیے. بالکل. اور یہ ہسٹوریکلی پروون ہے کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ جو رومن ریکارڈز ہیں جیسے دنیا کو یہ سکھایا یہ رومی اور یونانی حکومتوں نے سکھایا کیونکہ ان کے باقاعدہ ہر ایک چیز کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا اور وہ ہسٹری کو بڑا سیریسلی لیتے تھے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ اس چیز کے ریکارڈز ہیں. جیوش ہسٹری اس چیز کو بتاتی ہے. جوسیفس جو کہ بہت بڑا ہسٹورین ہے یہودیوں کا وہ اس چیز کو بتاتا ہے کہ ایسے ایسے ہوا اور ایسا کوئی واقعہ نہیں لکھا کہ آسمان سے بڑی لائٹ آئی اور وہ سارا کچھ ہو گیا. کیونکہ یہاں پر دیکھیں کہ کلام مقدس میں ایک ایک ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ اس کے کپڑوں پر جو ہے وہ قرعہ ڈالا گیا یہ کیا گیا وہ کہ مقدمہ کیسے چلا ہیرودیس کی انوالومنٹ پلاطس پینتوس کی جو ہے وہ انوالومنٹ اور یہ سب کچھ جو تھا وہ ایک ایک ڈیٹیل وہاں پر لکھی ہے. تو ایسا کوئی اچھوتا واقعہ نہیں لکھا ہوا جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک اسٹرینج وے میں وہاں پر جو ہے نا وہ وہاں پر بجلیاں چمکیں اور وہ خدا یسوع مسیح کو سلیپ سے ہی آسمان پر لے گئے. کیونکہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو یہی تو وہ کہہ رہے تھے جب وہ انہوں نے کہا ڈاکو کی مثال جب ہم دیتے ہیں اور وہ جب ایلی ایلی لما شبکتنی کا جو واقعہ ہوا ہے تو یہی وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ تو اپنے آپ کو بچا. تو اگر خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو بچا. اگر تو مسیح ہے تو ابھی اسی وقت کہہ دے. اور خدا یسوع مسیح نے بیکاز ہی ڈیسائیڈڈ ٹو ہی چوز ٹو ڈائی انہوں نے اپنی جان دینا خدا کی مرضی کے مطابق اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے طور پر خود چوز کیا والنٹیرلی. تو اگر وہ چاہتے تو خداوند نے یہی کہا تھا باغ گتسمنی میں کہ میں اگر چاہوں تو فرشتوں کے 12 تمن آ جائیں یہاں پہ. تو بچانے والا سلسلہ جو تھا وہ تو خود کر سکتے تھے. اٹ واز ان ہز اون ہینڈز. لیکن خداوند کے الفاظ یہ تھے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ جو ڈکری دی گئی کیونکہ یہ جو لکھت پڑھت والا سین ہے نا تھانہ کچہری یہ رومی کلچر سے نکلا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب یوسف ارمتیہ نے اپنی گریو دی جو ایک بہت بڑا نام تھا اور ایک ان کی جو سینہیڈرن کا بہت بڑا وہ حصہ تھا نیکودیمس نے وہاں پر یسوع مسیح کی لاش کو کفنایا اور دفنایا ہم یہ دیکھتے ہیں. اور پھر یوسف ارمتیہ کی گریو پر پتھر رکھ کر اس پر رومی سیل لگائی گئی یہ رومی مہر جو ہے اور اس کا باقاعدہ اندراج ہوتا تھا جب اس طرح کے ایونٹس ہوتے تھے کہ جی کیس ہوا ہے اور اس پہ سیل لگی ہے تو یہ جو حکم نامے ہوتے تھے یہ ایک ریٹن ہوتی تھی اور اس کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا. بالکل. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ہسٹری میں موجود ہے کہ ایسا ہوا تھا بالکل. اور یہ میں نے پچھلے دنوں بھی بات کی اور ایک اور ٹی وی شو کے پروگرام میں اور پھر اپنے چرچ میں بھی اس دفعہ آپ نے بھی جب فزیکلی چرچ بھی کیا اور آن لائن بھی کیا تو میں نے اس بات کو وہاں بیان کیا تھا کہ یہ ساری جو ہے تالمود جو یہودیوں کی کتاب ہے وہ کہ یہودی نہیں مانتے لیکن جو اس وقت کے ہسٹورین جوزفس اور دوسروں نے جو لکھا تھا وہ اس میں موجود ہے کہ کیسے ایک شخص نے اپنے آپ کو مسیحا ڈکلیئر کیا اور کیسے ہم نے اس کو مصلوب کیا اور کیسے اس کو جو ہے صلیب پہ اس کو مار دیا ہم نے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو چاروں
میں نے بھی بات کی تھی 4 اناجیل کی. اب یہ 4 ڈفرنٹ اناجیل ایک یہ لکھنے والے 4 خدا کا پاک روح 4 لوگوں سے لکھواتا ہے, ڈفرنٹ واقعات ہیں ایک, تاکہ وہ ڈفرنٹ لوگوں کے وسیلہ سے لوگوں تک پہنچیں, اور وہ جو بڑے واضح طور پہ کلام بتاتا ہے کہ پھر وہ جب قبر پہ مریم مگدلینی کو ملتے ہیں, اس کے بعد اسی دن وہ جا رہے تھے تو وہ جو ریٹر ان کا شاگردوں کا سرکل تھا اس میں 2 شاگردوں کو اماوس کی راہ پر ملے, اور پھر اس کے بعد اسی وقت انہوں نے 12 شاگردوں کو, 10 شاگردوں کیونکہ توما نہیں تھا اس میں, اور ان کو ملے شاگردوں کو جو بند کمرے میں تھے, اور پھر 8 دن بعد جب توما تھا پھر سے وہ ملے, اور اس کے بعد پھر لکھا ہوا ہے کہ ان کو وہ جھیل پہ ملے. ان واقعات کے دوران انہوں نے کھایا بھی پیا بھی, اور خود کہا کہ مجھے دیکھو میرے ہاتھوں میں پاؤں میں جہاں پہ جو کیلوں کی جگہ تھی یہ انگلی ڈال کے دیکھو, تو ان کا انگلی ڈال یہاں پہ میری پسلی میں جہاں مجھے چھیدا گیا تھا, بھالا مارا گیا تھا, وہاں ہاتھ ڈال, تاکہ تو جو کہتا ہے کہ میں جب تک دیکھ نہ لوں. اور آج بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ اعتبار نہیں کرتے, لیکن یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ توما تو دیکھ کے ایمان لایا, مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی. اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں ابلیس کا یہ ایک روحانی جنگ جس کو ہم بات کریں گے, یہ ایک روحانی جنگ تب بھی جاری تھی, بالکل, اور کئی ہزار سال پہلے بھی جاری رہی, اور آسمانوں سے جب ابلیس گرایا گیا اور پھر دوسرے مقام پہ ڈیرا لگایا. اور ہم دیکھتے ہیں مکاشوہ کی اسی بائبل مقدس میں آخری کتاب جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک اور روحانی جنگ پھر سے ہوگی زبردست طریقے کی. ویسے تو ہر وقت یہ جاری رہتی ہیں جس کا آج بھی ہم ذکر کریں گے, لیکن ایک پھر سے ہوگی جب اس کو دوسرے آسمان سے بھی نکال دیا جائے گا, اور پھر آخر میں اس دنیا سے ہی ختم کر دیا جائے گا. آپ اس کے تعلق سے ضرور کہیں, اس کے بعد ہم اپنے سبجیکٹ. اس چیز کا جو ڈینائل تھا اسی وقت شروع ہو گیا تھا. ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل کے آخر میں کہ یہودی سردار جو تھے انہوں نے باقاعدہ پیسے دیے تھے پہرے والوں کو, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ سٹوری جو ہے وہ بتائیں کہ شاگرد آئے تھے اور لاش کو لے گئے تھے. انہوں نے جی اٹھنے کا ڈینائل کرنا شروع کر دیا تھا, لیکن یسوع مسیح کے مرنے کے والے سے کوئی ایسا جو ہے ایشو نہیں تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ابلیس نے مختلف طریقوں سے مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کی سٹوری کو ڈینائی کروایا ہے, اور اس چیز کا ریزن یہ ہے کہ یہ ابلیس کی شکست کی کہانی ہے, اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ بار بار دہرائی جائے یا لوگ اس کے بارے میں بات کریں, جو کہ ہم کریں گے, کیونکہ ہم یہ اس لیے کریں گے کیونکہ خداوند کی فتح کی اور ہماری نجات کی کہانی ہے. میں کوئکلی 2 قبروں کو کمپیئر یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں. 2 قبریں ہیں, ایک لازر کی قبر اور ایک یسوع مسیح کی قبر. دونوں میں سے مردہ باہر آیا, لیکن لازر کی قبر میں ہم دیکھتے ہیں کہ لازر مار کے واپس چلا گیا تھا, کیونکہ اس کا پتھر جو ہٹایا تھا وہ انسانوں نے ہٹایا تھا. تو وہ پرانے عہد کی چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان بار بار جو تھے قربانیاں لاتے تھے. سسٹم خداوند نے دیا تھا, لیکن وہ وقتی طور پر تھا. لیکن یسوع مسیح کی قبر کا پتھر ہٹانا ناممکن تھا. ایک تو وہ بھاری بہت تھا جو کہ اٹھانا ناممکن تھا, اور اس کے اوپر سیلز لگا دی گئی, زنجیریں اس کے اوپر مہریں کر دی گئی تھیں, اور یہ مہریں توڑنا, یہ زنجیریں توڑنا, یہ صرف اور صرف خدا کی قدرت پر تھا. اور اس پتھر کو کسی انسان نے نہیں ہٹایا, خدا نے اپنے روح کے وسیلہ سے وہ پتھر ریموو کیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر سے وہ تمام دستاویزات, وہ تمام بندھن, وہ تمام جو ہیں تقاضے شریعت کے, وہ اتار دیے گئے اس وجہ سے, کیونکہ وی ور ناٹ ایبل ٹو ریموو دیٹ, وی ور ناٹ ایبل ٹو بریک دیٹ. اور ہم جو ہے اس چیز کے لیے خدا کا شکر, اس لیے یسوع مسیح کی قبر خالی ہے. لازر کی قبر میں واپس لازر مار کے چلا گیا تھا. آمین آمین. اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کریں. جتنے بھی ہمارے ساتھ آن لائن ہیں, دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو شیئر کریں. آپ ہمارے پروگرام کو یوٹیوب پہ ایمان کا سفر پیج پہ بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں. آپ ہمارے پروگرام کو فیس بک پیج پہ ایمان کا سفر پہ بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں. آپ زندگی ٹی وی کے اوپر بھی اس کو لائیو دیکھ سکتے ہیں. اور آپ کی اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر بھی آئیں گے. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ ضرور جو ہے ہمیں اپنا سوال بھیجیے گا, ہم اس پہ جواب ضرور آپ تک پہنچائیں گے, آپ کو دیں گے جواب. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو کمنٹس ہیں, آپ کی جو کوئی بھی جو آپ جتنے بھی آپ ہمیں کمنٹس بھیجتے ہیں,
ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بعض دفعہ ہم آپ کے جواب نہیں دے پا رہے ہوتے، جو ہمیں بہت سا اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کی قدر نہیں کرتے اپریسیشن کی، لیکن ہم کیونکہ پروگرام کو آپ تک زیادہ پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اس کی طرف یا پھر جو کوئی سوال ہو اس کی طرف توجہ زیادہ دیتے ہیں پروگرام کے اندر. بٹ وی ریئلی اپریشیٹ آل آف یو، اور ہم آپ سب کے لیے خدا میں شکر گزار ہیں. پاسٹر تحسین، اس آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہوئے، دانیل کی کتاب سے ہم خواب اور رویا کی بات چیت ساری کر رہے ہیں، اور ہم 10ویں باب میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ شاہ جو ہے فارس خورس، یعنی کہ جو سائرس کنگ آف پرشیا جو تھا، وہ اس کے 3 سال میں جی یہ ایک واقعہ پیش آتا ہے. اور یہ واقعہ اس وقت ہے جب دانیل جو ہے، ڈینیل کہیں دانیال کہیں، وہ ایک ہی شخص ہے، اردو میں دانیال اور انگلش میں ڈینیل. تو وہ اس وقت mid 80s میں ہے. جی 84 کی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ 87 86 کہتے ہیں. بزرگی کی حالت میں ہے وہ، اور وہ بزرگی کی حالت میں رہتے ہوئے، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ وہ ایک جو تھا ینگ ایج میں 16-17 کی ایج میں وہ اسیر ہو کے آیا تھا، لڑکپن میں اسیر ہو کے آیا تھا. اور اب یہ وہ وقت ہے جب کہ ڈگری ہو چکی ہے بادشاہ کی طرف سے کہ اسیر واپس جا سکتے ہیں. تو کچھ سال پہلے سے وہ کچھ لوگ جانا شروع ہوئے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اب اپنے جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک جگہ پہ سیٹل ہو گئے ہوتے ہیں، بے شک وہ سیری میں ہیں، بے شک وہ ان کو ایکول رائٹس نہیں مل رہے، لیکن وہ اپنے آپ کو وہیں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. اور دانیل کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ وہاں نہیں گیا. اب اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہے، ایک تو اس کی ایج ہو سکتی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ سے دانیل کو بڑی اہم پوزیشنز گورنمنٹ میں ملتی رہی. تو وہ ایک اپنی پوزیشن کی وجہ سے ان کا خیال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس جگہ پہ رہ کے اپنے لوگوں کا زیادہ مددگار ثابت ہو سکتا ہوں. آپ اس کے اوپر ضرور تبصرہ کیجئے. بالکل، اور یہ جو سیکنڈ ریزن ہے یہی ریزن تھا بیسیکلی، اور اس پر جو یہودی ریبائز ہیں، علماء ہیں، اس پر وہ اگری کرتے ہیں کہ یہی مین ریزن تھا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے عزرا واپس جب آتے ہیں، نہمیہ آتے ہیں، تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ اسیری میں پیدا ہوئے اور وہاں پر بڑے، اور وہاں پر پھر وہ واپس بھی گئے. لیکن دانیل جیسے جو تھے لوگ، وہ انفلوئنس کر سکتے تھے کیونکہ ان کی جو پوزیشن تھی بہت ہائی پوزیشن تھی اسٹیٹ میں، کیونکہ ہی واز اے اسٹیٹس مین، اور یوں سمجھے کہ وزیر اعظم اور خاص مشیر کے طور پر بادشاہ کے وہ ساتھ کام کر رہے تھے. تو دیٹ واز کنسیڈر ٹو بی دا ریزن. اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ بابل سے شفٹ ہو گئے تھے، وہ پرشین کنگڈم میں اس وقت چلے گئے تھے. سوسن جو شہر ہے، سوسا کا جو شہر ہے، وہاں پر وہ تھے، کیونکہ دانیل کو جب اسیر کر کے لایا گیا تھا تو وہ بابلون جو ایریا ہے، بیبل کا ایریا، جو عراق کا ایریا، وہاں پر تھے. ابھی وہ ایران کے ایریا میں ہے. اور شاہ فارس وغیرہ جو ہے، وہ سائرس جو تھا، یہ بہت بڑا کنگ تھا، تو یہ بیسیکلی اس کے ساتھ بڑا کلوزلی یہ کام کر رہے تھے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ ریزن ہوا تھا کہ وہ واپس نہیں گئے. اور خداوند نے ان کو رویا دکھائی جو کہ آنے والے دنوں کے حوالے سے تھے، کیونکہ ابھی اور کچھ بادشاہ آنے تھے، اور جس کا ہم نیکسٹ میں بھی پروگرام میں 11ویں چیپٹر میں ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا شروع کر دیں گے. تو یہ بڑا زبردست جو ہے وہ خداوند پوزیشنز پہ رکھتا ہے اپنے لوگوں کو، ایسے جیسے یوسف کو ہم دیکھتے ہیں کیسی بڑی پوزیشن خداوند نے دی. اور مقصد یہی تھا کہ قوم بنی اسرائیل کی جو ہے وہ فیوچر اور بہتری جو ہے اس کے حوالے سے یہ کیا جائے، بات کی جائے. اب ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب مقدس میں جب یہ ہم دیکھتے ہیں، دانیل نبی کی کتاب ہے، اس میں 10ویں باب کی پہلی آیت سے، بلکہ اگر آپ پہلی، دوسری، تیسری آیت پڑھ دیجئے، ہم اس پہ پھر بات کرتے ہیں. شاہ فارس خورس کے 30 سال میں دانیل پر، جس کا نام بیلتشازر رکھا گیا تھا، ایک بات ظاہر کی گئی، اور وہ بات سچ اور بڑی لشکر کشی کی تھی. اور اس نے اس بات پر غور کیا اور اس رویا کا بھید سمجھا. میں دانیل ان دنوں میں 3 ہفتوں تک ماتم کرتا رہا. نہ میں نے لذیذ کھانا کھایا، نہ گوشت، اور میں نے میرے منہ میں دخل پایا، نہ میں نے تیل ملا، جب تک کہ پورے 3 ہفتے گزر نہ گئے. جی یہاں پہ، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خاص طور پہ ایک ڈینیل فاسٹنگ، فاسٹ کہلاتا ہے، 21 ڈیز. اس میں لوگ جو ہیں، اب ڈینیل اس عمر میں ہے جہاں شاید وہ
24 घंटे का रोजा नहीं रख सकता, लेकिन वो शायद उसने कितने घंटे का फास्ट रखा है, लेकिन उसमें ये हमें यहाँ पे नहीं बताया गया, लेकिन इसमें एक खास बात हमें बताई गई है कि उसने मातम की हालत में, सेल्फ डिनाइल की हालत में अपने आप को खुदा के सामने टोटली जो है उसने सरेंडर करके अपने आप को गिर गया, उठा नहीं है उसने। अपनी वो कहते हैं ना कि फिजिकल हाइजीन का ख्याल भी नहीं रखा, वो गिरा रहा है खुदा के आगे। अपने आप को नहाना धोना, सर पे तेल मलना, ये खुदा की तरफ से हुक्म भी था कि जब तू रोजा रखे तो अपने आप को तू फ्रेश रख, तेल माल ये कर। लेकिन वो इतना कुछ उदास है, और उसके अंदर ये उदासी के 3 खास बातें नजर आती हैं। और वो एक तो उसकी लश्कर कशी उसको दिखाई गई है, और दूसरी नजर आती है बात कि वो जो वापस जाने और आने वाले लोग थे, वहां से कुछ अच्छी खबरें भी नहीं मिल रही थी। लिखा था कि हैकल की तामीर जो है रुक चुकी है। और तीसरी इसमें बात हमें खास तौर पे नजर आती है कि कुछ लोग अब उसी माहौल में रहने के लिए बस टिके हैं और वो जाना ही नहीं चाहते वापस, जबकि वापस जाना उनके लिए बहुत जरूरी था कि वो खुदा के प्लान को मुकम्मल करते, हैकल को मुकम्मल करते। और इसके साथ साथ देखें, अजरा और नहमिया के दौर में तो दीवार जो थी, जो यरूशलेम की जो फसील थी, वो टूटी थी, उन्होंने वो तामीर की। लेकिन अब हैकल तामीर करने का जो काम था, ये यूथी कौम के ऊपर था, और ये मैं समझता हूँ दैट वाज द मेन रीजन। और एक खास बात है जिसको आप जरूर टच करें इसमें, एक तो रोया में, और आगे जाके हम देखेंगे कि एक तो ये हालात दिखाई दिए जा रहे हैं, और एक दूर के वक्त की भी रोया दिखाई गई है जो बाद में एंड टाइम्स की बात है, तो उसको हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। लेकिन आप इसके ताल्लुक से बिल्कुल, ये जो दानियल, अमूमन हम ये देखते हैं कि दानियल की किताब का जब आगाज होता है तो खुदावंद का रूह ऐसा काम कर रहा है दानियल में कि वो दूसरों के ख्वाब बता रहा है, यानी कि ये नहीं कि रोया सिर्फ उनके जवाब बता रहा है, वो ख्वाब भी बता रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दानियल के जो स्किल्स हैं, या दानियल का जो तोड़ा है, या दानियल का जो गिफ्ट है उसमें कमी आ गई और यहाँ पर रोया को समझ नहीं पाया। बेसिकली समटाइम्स क्या होता है कि खुदावंद चाहता है कि हम जो है वो दुआ में ठहरें। खुदावंद चाहता है कि हम उस रियाजत में से गुजरें, और जिसको आप डैनियल्स फास्ट कह रहे हैं, ये बेसिकली आप सही बात करें कि दानियल ने जो लजीज खाने और जो कि एक रूटीन थी, और आप ये भी देखें कि उसको कितने डेकेड्स हो गए हैं बादशाही माहौल में रहते हुए, तो दानियल बिल्कुल सूखी रोटी और पानी पर आ गए। और बहुत सारे लोग जो कि बीमार हैं या कमज़ोर हैं वो इस तरह का फास्ट रख सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है बगैर रोटी पानी के भी वो रह सकते हैं काफ़ी देर तक। लेकिन दानियल का हम देखते हैं कि बिल्कुल मिनिमल खुराक उसने ली, पानी और थोड़ा सा यूँ समझे कि सूखी रोटी, इस तरीके से, और वो इस पे ही रहा अपनी उम्र के तकाजे की वजह से। और वो रोया जो खुदावन ने दिखाई थी, खुदावन चाहता था कि दानियल जो है वो दुआ में झुके और वो वहां पर उसका मतलब मांगे। अगेन वही बात आ गई कि हम कई दफा गिफ्ट्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। दानियल के पास गिफ्ट था कि वो दूसरों के ख्वाब भी बता देता था इससे पहले कि वो उनको बताते, इतना बड़े गिफ्ट्स थे। लेकिन इतनी एक्सपीरियंस के बावजूद, इतने साल हर साल की खिदमत के बावजूद दानियल को फिर हाजत होती है कि वो घुटनों पे जाए। हम तो एक साल खिदमत करके लोग जो है पता नहीं क्या अपने आप को समझ लेते हैं, और हम समझते हैं जी हमारे पास गिफ्ट है और हम कंट्रोल में हैं गिफ्ट के। और कई दफा ये होता है कि हम फैसले करने शुरू कर देते हैं, प्रॉफिट्स लोग बन जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या अपनी सोच को नबूवत बनाना शुरू कर देते हैं, तकब्बर में, गुरूर में आके। और ये वाकई आपने बात सही की है कि अभी साल 2-3 साल हुए होते हैं तो लोग समझते हैं कि अब उनसे बड़ा खिदमतगार नहीं। अपनी सोच को जो है ना लोग खुदा की आवाज बना देते हैं। लेकिन दानियल की ये कितनी हमारे पास एक सवाल है, हम इसकी तरफ जाते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं इसमें। हमारे भाई जफरुल हक इस्लामाबाद से पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में मसीह बरादरी ने ईस्टर मनाया है पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान की खूबसूरती है कि हर कोई चाहे कि वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, आज़ादी से अपने मजहब की पैरवी कर सकता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मैं मुसलमान होते हुए मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम के बारे में मुकम्मल सच्चाई की वाकफियत के लिए कुरान के अलावा जुस्तजू करने वालों को कहाँ रुजू करना चाहिए। तो मेरे भाई जफरुल हक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वी आर थैंकफुल। आप देखते हैं प्रोग्राम, और आपने इस बात को भी कहा कि पाकिस्तान में लोगों ने ईद क़यामतुल मसीह को मनाया, और ये पाकिस्तान की खूबसूरती है। हम इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं, और यकीनन पूरी दुनिया में
जैसे मसीही बनाते हैं, इसी तौर पे हमारे जो मुसलमान भाई पूरी दुनिया में कहीं भी जहाँ पे हैं वो अपनी उनको मुकम्मल आज़ादी है, लेकिन एक मुल्क ऐसा है जहाँ पे हमारे मसीहों को आज़ादी नहीं, और वो सऊदी अरेबिया है, और वहाँ पे कोई चर्चेज और उस तरह कायम नहीं करने दिए जाते। लेकिन हमारे किसी भी ऐसे मुल्क में कोई भी ममानियत, आई मीन क्रिश्चियन कंट्रीज में, हमारा मुल्क तो पाकिस्तान ही है और हम तो पाकिस्तान के लिए शुक्र खुदा का करते हैं। और आपके सवाल की तरफ आते हुए हम इस बात के लिए भी हम शुक्रगुजार हैं कि आप मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी को, जो आखिरी दिनों को आप चाहते हैं कि आप इसको मज़ीद इसको समझें, देखें। तो इसके लिए सबसे बड़ी जगह तो कलाम मुकद्दस है, बाइबल मुकद्दस है और अनाजील है। आप इनको पढ़ें और ये अनाजील आपको बताएंगी कि क्या थी मसीह की ज़िंदगी और कैसे ये मसीह ने अपना सफ़र को पूरा किया, और इस सफ़र को पूरा करने के बाद क्या हुआ और क्या होगा, वो मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे ज़िंदगी टीवी के चले जाएं, इस पे ऐप है, इसको डाउनलोड कर लें, या zindagi.net.com पे चले जाएं, तो आपको बहुत से प्रोग्राम मिलेंगे जो मसीह के ताल्लुक से हैं, मसीह की ज़िंदगी के ताल्लुक से हैं। बहुत अच्छे अच्छे हमारे हैं खादमीन हैं जिन्होंने इन प्रोग्रामों को किया हुआ है। आप इन प्रोग्रामों को वहाँ पे भी दे सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप अगर चाहें तो मसीही MI के बुक सेंटर है पाकिस्तान में, वहाँ से या गूगल से आप सर्च करके बुक्स आप हासिल कर सकते हैं, अमेज़ॉन से हासिल कर सकते हैं, जो आपको बुक्स बताएंगी। लेकिन सबसे पहले बाइबल मुकद्दस में अनाजील, और उसके बाद जितने भी खतूत हैं नए अहदनामे का हिस्सा, वो आपको बड़ी खूबसूरती से ये सारे सवालों का जवाब देगा। पास्टर तहसीन, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? पाकिस्तान के हर मेजर सिटी में बाइबल सोसाइटी मौजूद है। अगर आपको बाइबल मुकद्दस का नुस्खा चाहिए या कॉपी चाहिए तो आप बाइबल सोसाइटी की शॉप पर जाएं और वहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे आप ये देखें कि अगर आपने कुरान लेना है तो मुख्तलिफ ऐसे रिलीजियस स्टोर्स हैं, वहाँ से मिल जाता है। तो इसी तरीके से बाइबल के हवाले से भी। और जहाँ तक ताल्लुक है, आपने इस नंबर पे मैसेज किया है, अगर आप अपनी डिटेल सेंड कर दें तो हम कोशिश करके आप तक पहुँचा देंगे बाइबल। गॉड ब्लेस यू जी। थैंक यू वेरी मच पास्टर तहसीन। आगे बढ़ते हुए अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो दानियल का ये सारा आपने वाकया बयान किया जी, और यहाँ पे इस किताब में भी, दानियल की किताब में भी हम इसको बड़े खूबसूरत तरीके से देखते हैं कि लिखा हुआ है कि उसने फिर 3 हफ्तों तक, और दिस इज समथिंग नोन एज स्पिरिचुअल वॉरफेयर, रूहानी जंग। अब ये रूहानी जंग बाज दफा तो ये जो हमारे जमीनी हिस्सों में भी हो रही होती है, जी जी, लेकिन ये ज्यादा जंग जो है ये रूहानी फिजाई जो आसमानों पे हो रही होती है। और क्योंकि इसका ताल्लुक खुदा की कुव्वतों से, जो रूहानी कुव्वतें हैं, और फिर शरारत की रूहानी कुव्वतों के साथ, वो भी आसमानी मुकाम है। दूसरे आसमान पर शरारत की रूहानी कुव्वतें हैं और उनके चेले जमीन पर काफी ज्यादा हैं, और वो भी मुख्तलिफ तरीकों से तावीज, धागे, जादूगरियां सब कुछ करते हैं वो, और चिले काट के और सब कुछ करके। और इसके साथ साथ जो खुदा के लोग हैं, खुदा आसमान पर है, खुदा की सारी फौजें आसमान पर है, उसके फरिश्ते आसमान पर हैं, और फिर हम देखते हैं कि खुदा के लोग जमीन पे हैं, जो दुआगो लोग हैं, और वो भी उसके एक बड़ी रूहानी जंग में इन कुव्वतों के खिलाफ लड़ते हैं। और मैंने इसको बड़े फिजिकली भी देखा है कैसे इन कुव्वतों के साथ, क्योंकि 30 ईयर्स तकरीबन हो गए, और हमारी जो फेलोशिप थी, हमारा जो चर्च था, अभी भी वहां पे आते हैं, और लोग ऐसी कुव्वतों से जो जकड़े हुए हैं, जो तवीज़ों के जकड़े हुए हैं, जिन पे जादूगरी की गई है, और फिर जैसे हम दुआ करते हैं तो फिर ये कुव्वतें जो हैं वो लोग आज़ाद होते हैं उनसे। और इसके लिए हमने ये भी देखा कि हमें बड़ी एक तैयारी करनी पड़ती है दुआया तौर पे। जी, तैयारी उस तरह नहीं कि जैसे कोई हम चिला काटने बैठ जाए, लेकिन खुदा के हुजूर में, जैसे ये डैनियल है, दुआ और रोजा इसमें के लिए। और ये इफ्सियों 6 बाब और उसकी 10 आयत से 12 आयत तक अगर आप देखें, यहाँ पे बड़े वाज़ेह तौर पे इसको बयान किया गया
اور یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کے تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. اور یرمیہ نبی کی معرفت بھی بار بار روزہ کی منادی کی گئی. اور یرمیہ نبی کا صحیفہ پڑھیں اور وہاں بھی لکھا ہے کہ دعا اور روزے میں ہمیں جانے کی ضرورت ہے, ٹھہرنے کی ضرورت ہے. آپ اس کو مزید ذرا بیان کیجئے. میں ضرور اس پہ بات کروں گا. سب سے پہلے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اینجل آتا ہے اور وہ بہت بڑا ایک مائٹی اینجل ہے جس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے ورس 5 سے لے کر ورس 7 تک. اور وہ مائٹی اینجل جو ہے وہ وہاں پر آ کر دانیل کو بتاتا ہے کہ کیا یہ ہوا ہے, کون سی ڈیٹ سے وہ چلنا شروع ہوا. تو بیسیکلی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ روحانی جنگ کو ٹریگر کون کرتا ہے کہ ہم انسان جو ہیں, پرستار جو ہیں, ہم خداوند کے لوگ جو ہیں, بیٹے بیٹیاں, وہ ٹریگر کرتے ہیں. اور جیسے ہی دانیل نے دعا کی تو یہ ہوا. ایک چیز یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تثلیث جو ہے, خداوند کا جو عنصر ہے, خداوند خدا کا جو شبیہ ہے, یا خداوند خدا کی جو ذات کا جو ایلیمنٹ ہے, وہ ہر ایک چیز میں, کریشن میں نظر آتا ہے. اور آسمان بھی 3 ہیں. بہت سارے جو غیر قوم کے لوگ ہیں, یہ یہودیوں کی جو تالمود ہے اس میں بھی, اور یہ آئیڈیا پھر تالمود سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآنک سورسز میں بھی ہے 7 آسمان اور 7 پاتال والا. لیکن ایسا بیسیکلی بائبل نہیں بتاتی. بائبل میں 3 آسمانوں کا ذکر ہے, 3 ہیونز کا. تو آسمان بھی 3 ہیں, زمین کو بھی 3 حصوں میں بنایا گیا, خشکی, پانی اور فضا. اور زمین کے نیچے کا علاقہ عالم ارواح بھی جو ہے اس کو بھی 3 حصوں میں بنایا گیا تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا کا جو تخت ہے, خداوند بادشاہ کا جو تخت ہے, بادشاہوں کے بادشاہ کا, یہوہ پاک خدا کا, وہ 3rd ہیون میں ہے, جو کہ خداوند کا, جس کو کبریا کا آسمان کہا جاتا ہے, یہ کبریا کا تخت کہا جاتا ہے. تو بیسیکلی وہ 3rd ہیون ہے. ایک فزیکل جو ویزیبل ہیون ہے جو ہمیں نظر آتا ہے, جس میں یہ سورج, چاند, ستارے اور سیارے, یہ سب کچھ ہمیں نظر آتے ہیں. اور ان دونوں کے بیچ میں ایک ایسٹرل جو اسپیس ہے جو کہ انویزیبل ریالٹی ہے, کیونکہ 3rd ہیون بھی انویزیبل ہے جو کہ اسپرچل اینٹی ہے. اور اس کے بعد ہم درمیان میں ایریا دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر شرارت کی روحانی فوجوں کے لکھا ہے جو کہ آسمانی مقاموں میں ہے. یہ ورڈ سمجھنے کی, تو آسمانی مقاموں میں اگر وہ ہیں تو ہمیں نظر اس لیے نہیں آتی کیونکہ وہ فزیکل ہیون میں موو کرتے ہیں لیکن ریزائڈ نہیں کرتے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 3rd ہیون میں چونکہ خداوند خدا کی ذات ہے, اور بائبل بڑا کلیئرلی بتاتی ہے کہ ابلیس کو اور اس کے ساتھ 1/3 جو اینجلز تھے, گرائے ہوئے فرشتوں, ان کو نکال دیا گیا تھا, اور وہ ملینز میں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر کہاں پر رہتے ہیں؟ تو وہ بیچ میں جو ہیون ہے, 2nd ہیون میں رہتے ہیں. اور اس چیپٹر میں یہ جو سلسلہ نظر آتا ہے کہ فرشتہ جب آتا ہے تو وہ اس وارفیئر کا ذکر کرتا ہے, اور وہ 2nd ہیون میں کیا کرتے ہیں کہ ہماری دعا کو روکتے ہیں اور دعا کے جواب کو روکتے ہیں. وہ انٹرسپٹ کرتے ہیں ہر ایک چیز کو, وہ کوشش کرتے ہیں کہ انٹرپٹ کیا جائے, ڈسکریج کیا جائے, انٹرسپٹ کیا جائے. اور یہاں پر پھر ٹیریٹوریل اسپرٹ کا بھی ہمیں تھوڑا سا ذکر ملتا ہے, کیونکہ دانیل جس سٹی میں, جس کنٹری میں تھا, وہ فارس کی مملکت تھی. تو جس علاقے میں اگر آپ ہیں وہاں کی آپ کو جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ایک گاڈلی اپوائنٹمنٹ بھی ہے اور ایک ان گاڈلی اپوائنٹمنٹ بھی ہے. وہاں پر قوت اور اختیار والے اور حکومت والے جو الفاظ یوز ہوئے ہیں افسیوں کے خط میں کہ حکومت والوں کو اور حکومت والوں کا حاکموں کو. تو یہ بیسیکلی کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ اگر آپ فرض کرو ایک ایسے کنٹری میں رہتے ہیں, ابھی آپ نے کنٹریز کے نام بھی لیے جہاں پہ الاؤڈ ہی نہیں ہے خداوند کا نام لینا, تو وہاں کی جو اسپرٹ ہے وہ اینٹی کرسچن اسپرٹ ہوگی, اینٹی گاڈ اور اینٹی ببلیکل اسپرٹ ہوگی, کیونکہ وہاں پر ایک ایسی اسپرٹ ایسے کنٹریز پر ایسے موکل بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کوئی بھی خدائی کام جو ہے وہاں پر نہیں ہونے دینا چاہتے. لیکن آن دی ادر سائڈ ایسے کنٹریز میں جو اوپن ہے, جہاں پر خدا کا نام بڑا لیا جاتا ہے, تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی طرف سے, اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میکائیل کو اسرائیل کا موکل کہا گیا. اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بعد میں دیکھیں گے. یہ بات آج میں خاص طور پہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں, اور خاص طور پہ مسیحی جو ناظرین ہیں, خدمت گزار خاص طور پہ, وہ اس بات کو سمجھے کہ اگر اسپرچل وارفیئر میں ہم نے جیتنا ہے تو پھر یہ جو افسیوں کا حوالہ ہے, اس میں مزید بھی اس کے لکھا ہوا ہے افسیوں کے 6 باب میں کہ ہمیں ہر طرح کے ہتھیاروں سے
خدا کے ہتھیاروں سے لیس ہونا ہے. ہمیں ایسے ہتھیاروں سے لیس ہونا ہے جو دعا, روزہ اور یہ ساری خدا کے ساتھ کلام اور پھر اس کے ساتھ وقت گزارنا, تاکہ ہم ابلیس کی ان ساری قوتوں کے اوپر غالب آ سکیں. اور اسی لیے ہم یہ ڈینیل کی مثال ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے کہ کس دن تک وہ خدا کے حضور میں جھکا رہا ہے, خدا کا بندہ ہے, خدا کا چنا ہوا ہے. اور یہ ایکچولی یہاں میں بات یہاں کر دیتا ہوں, ایکچولی بہت سے لوگ ہیں جن کو ہم خدا کے لوگ ہیں, ایماندار لوگ ہیں, شاید خدمت گزار لوگ ہیں, تو انہیں مین آف گاڈ کہا جاتا ہے. بٹ دیر آر سرٹن پیپل ہو آر گاڈز مین, جو خدا کے خاص مقصد کے لیے چن لیے گئے ہیں, جنہیں خدا نے ایک خاص اسائنمنٹ دی گئی ہے. اینڈ ڈینیل واز گاڈز مین, موسیٰ واز گاڈز مین. اس طرح کے بہت سے جو ہیں نبی اور خدا کے لوگ جن کو خدا خاص طور پہ چنتا رہا کہ وہ اس کے خاص مقصد کو ظاہر کریں. بلیورز مین آف گاڈ ہیں, ویمن آف گاڈ ہیں, لیکن جو خاص چنے ہوئے لوگ. اور یہ دیکھیں کہ اگر یہ خاص چنا ہوا شخص جو ہے, اس کو دعا اور روزے میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے. اس یہ جھکا ہوا ہے, یہ لکھا ہے کہ اس نے کوئی لذیذ کھانے کو, ہاں, اور اس کہتے ہیں کوئی لذیذ کھانا نہیں. یہ فاسٹنگ جو ہے یہ لذیذ کھانے بعد میں وہ کھولنے کے لیے نہیں ہوتی. یہ ہمارا کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے, اس کے اوپر آج ہم بات نہیں کریں گے. تو اس میں پاکیزگی اور سادگی اور خدا کے ساتھ آنے کی بات ہے. اور میں ایک بات خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو. اس روحانی جنگ میں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, وہ ہم نے کیس پہ بہت زیادہ کام کیا. میرے جو گھر میں ملازمہ تھی, بڑی اچھی لیڈی تھی, وہ کام کرتی تھی اور مسلم گھرانے سے تھی, 11 سال کے قریب اس نے کام کیا. اور اس کی ایک بہت ہی اس کی بھتیجی لگتی تھی, اس کے بھتیجی اس کی لگتی تھی, جو اسلام آباد میں بہت بڑا بزنس تھا, ویزاز کا بزنس اور ان کا دوسرا یہ جو باہر بھیجنے کا بزنس تھا, اس ٹائپ کا, تو بہت امیر. اور اس کا ہم جو تھا وہ اٹلی گیا ہوا تھا اور 3-4 مہینے سے 5 مہینے سے آ ہی نہیں رہا تھا. اور وہ ہمارے پاس آئی, اس کو لے کے آئی کہ وہ پیسے منگوائی جا رہا ہے 30-40 لاکھ ہم نے صرف پیمنٹ کرنی تھی, 80 لاکھ میں اور بھیج چکی ہوں. یہ میں آج سے 15-20 سال پہلے کی بات کروں. اور اس وقت تو کہنے کی کہ وہ پھر بھی نہیں آ رہا اور نہ کوئی جواب دیتا ہے, نہ کوئی بتاتا ہے, بس پیسے بھیجو پیسے. تو وہ ہمارے سے کہتی میں اس جگہ بھی گئی ہوں, اس مزار پہ بھی گئی ہوں, اس مزار پہ بھی گئی ہوں. تو میری وائف تھوڑی سی ذرا جذباتی بھی تھی, کہتی پہلے آپ سارے مزار ہوئے اپنے, پھر ہمارے پاس آئے. تو وہ پھر آئی, کہتے کہ نہیں میں نہیں, بس آپ ہی دعا کریں. اور ہم نے اس کے لیے دعا کرنی شروع کی اور اس میں اسپرٹس ظاہر ہو گئی اور خدا نے کیا کہ ہم نے اس پر کاسٹ آؤٹ کیا. پھر ہمارے ساتھ ایک ہماری بہت ہی اچھی خدا کی خادمہ سسٹر پروین تھی, جنہیں خدا نے بہت بلیس کیا ہوا تھا. ہم نے ان کو ساتھ انوالو کیا اور وہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا, وہ 3 دن کا ایک روزہ, کچھ کھانا نہیں کچھ پینا نہیں, 3 دن وہ رکھ لیتی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھئی جائیں اور ان کے گھر سے یہاں سے تعویذ نکالیں. اور وہ میں نے شاپ پر بھر کے تعویذ نکالے اور آ کے پھر اپنے گھر کے باہر جلائے انہیں. اور پھر ایک دن ان کے گھر پہ اسلام آباد گئے اور پھر اس رات اس نے کہا کہ ان کے دفتر میں جا کے وہاں سے تعویذ نکالیں. اور وہاں سے نکالے, سارا کھولا, اور اس کا جو بندہ تھا وہ تیسرے دن واپس آ گیا ان کے گھر پہ, جس دن ہم نے دعا کی اور اس دن ہم نے ساری چیزوں کو کلیئر کیا. تو یہ ایک بڑی اسپرچل بیٹلز ہمیں اس جگہ بھی لڑنی پڑتی ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آسمانی مقاموں پہ خدا کی قوتیں جو یہاں پہ خاص ذکر ہے, جس کو ہم آگے جا کے کریں گے, آپ اس کو تھوڑا سا بتائیے, بیان کیجیے. بالکل. اور ایک چیز جو جاننے کی ضرورت ہے, جب اینجل آتا ہے تو اس نے آ کر جو بات کی, اینجل نے چھوا اور برکت دی, اور 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اے دانیل عزیز مرد, جو میں باتیں تجھ سے کرتا ہوں سمجھ لے اور سیدھا کھڑا ہو جا کہ میں تیرے پاس بھیجا گیا ہوں. جب اس نے مجھے یہ بات کہی تو میں کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا. تب اس نے مجھ سے کہا کہ اے دانیل خوف نہ کر, کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے, تیری باتیں سنی گئیں اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں. پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ اس اینجل نے کہا کہ جس روز تو نے دل لگایا, جس روز تو دعا میں جھکا تھا, اسی وقت مجھے خدا نے بھیجا تھا. اور یہ بات جو ہے 3 ہفتے پہلے کی تھی, یعنی 21 دن جو ہے وہ 3 ہفتے وہاں پر دانیل نیچے دعا کر رہا تھا, نیچے جو ہے وہ دعا میں جھکا ہوا تھا. دانیل نیچے خداوند کی حضوری میں جھک کر سجدے کر رہا تھا اور روزے میں ریاضت میں تھا. اور آسمان میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 ہفتے وہاں پر جنگ رہی. یہ چیز جاننا بڑا ضروری ہے تمام ایمانداروں کو کہ جب آپ دعا میں جھک جاتے ہیں, جب آپ دل لگا لیتے ہیں,
اسی وقت جواب مل جاتا ہے, خداوند دیتا ہے. لیکن کئی دفعہ ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ آسمان میں جنگ ہو رہی ہے اور ایماندار جب جب دعا کرے گا آسمان میں جنگ شروع ہو جائے گی. ابلیس نہیں چاہتا کہ ہمیں بلیسنگ ملے. تو کئی دفعہ اسٹرانگ مین کے والے سے, جیسے متی کی انجیل میں 12ویں باب میں لکھا نا کہ اسٹرانگ مین کا ذکر ہے, زور آور آدمی کا. کئی دفعہ ہم ایسے ایریاز میں رہتے ہیں, کئی دفعہ ایسے سٹیز میں رہتے ہیں, ایسی ٹیریٹریز میں رہتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کی اسپرٹس جو ہیں وہ نیگیٹیولی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں, اسٹرانگ مین ہیں. تو وہ جو وہاں کے جو ٹیریٹوریل ڈیمنز ہیں یا اسپرٹس ہیں وہ نہیں چاہتے کہ آپ کی برکت آپ تک پہنچے. تو لوگ کئی دفعہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. یہاں پر ایک چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک جواب نہیں آیا تب تک دانیل جو تھا وہ جھکا رہا. یعنی کہ دانیل 20ویں دن اگر روک لیتا اپنی دعا تو شاید اینجل جنگ بھی اوپر رک جاتی. لیکن 21ویں دن بھی دانیل نے دعا کی. ہو سکتا ہے 22ویں دن بھی کرتا, 23ویں دن بھی کرتا, لیکن 21 دن واز انف, کیونکہ ان دیٹ سینس کہ وہاں پر جنگ جو تھی وہ تیز ہو گئی اور پھر وہ شخص اس کو موقع ملا, کیونکہ اس میں آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ میکائیل فرشتہ بھی انوالو ہو گیا. تو یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جواب پہلے دن ہی آ گیا تھا, لیکن 21 دن تک وہ جواب بلاک ہوتا رہا, کیونکہ وہ جواب جو تھا اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہسٹری کے ساتھ تھا, بنی اسرائیل کے ساتھ تھا, اور دانیل کی دعا کے رویا کی جو ایکسپلینیشن یہ اس بات کو پروو کرتی ہے. خاص طور پہ یہ چیز میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ بعض دفعہ آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ابلیس ان دعاؤں کے جواب کو روک رہا ہوتا ہے. ابلیس کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ نہ رکے, یہ پوری نہ ہو, ان تک نہ پہنچے, ان کے کام نہ ہو, ان کے کام رکے رہیں. اور ابلیس کی ایک بڑی ہم سب سے بڑی مثال ہم دیکھتے ہیں وہ جو اسپرچل وارفیئر یسوع مسیح کی پیدائش پہ. آپ دیکھ لیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش پہ ابلیس نے پوری کوشش کی کہ یسوع مسیح کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے, یہ بڑھ نہ سکے, یہ کامل اور کافی قربانی نہ دے سکے. اور لکھا ہے کہ اس نے اس وقت کے جو ہیرودیس بادشاہ کو ابھارا اور اس کو حکم دیا, اس نے دیا کہ 2 سال کے بچوں کو قتل کر دو, کیونکہ اس نے جب پتا کروایا کہ اس کی عمر کتنی کو ہو سکتی ہے جو بچہ پیدا ہوا ہے, جو بادشاہ سنا کہ یہودیوں کا بادشاہ ہوگا, تو انہوں نے کہا 2 سال تک میکسیمم ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا 2 سال تک کے پورے بچے قتل کر دیے گئے تھے مصر میں. پھر یسوع مسیح کے تعلق سے لکھا ہے یسوع مسیح کو نکال کے لے جایا گیا تھا مصر میں. فرشتہ نے اس وقت بھی رات کو خواب میں آ کے حضرت یوسف کو کہا کہ اس کو لے جا, اور جب تک میں نہ کہوں پھر اس کو واپس لائے گئے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت شروع کرنی تھی, کیونکہ جو یہودی قانون کے مطابق 30 سال کی عمر میں بالغ گنا جاتا تھا شخص, تو 30 سال کی عمر میں وہ اپنی خدمت شروع کرنے سے پہلے 40 دن وہ دعا اور روزے میں چلے گئے. اور لکھا ہے کہ بیابانوں میں, ریگستانوں میں وہ چلے گئے, اور وہاں 40 دن تک لکھا ہے کہ ابلیس آزماتا رہا. دس واز اے بگیسٹ اسپرچل وارفیئر آئی مسٹ سے, کیونکہ یہ ابلیس کی کوشش تھی اس قربانی کو روک دینے کے لیے جو یسوع مسیح دینے کو تھے. اور اس کو لکھا ہوا ہے کہ پہلے اس نے اس کو شان و شوکت دنیا کی دکھانی چاہیے, پھر اس نے کہا کہ تجھے بھوک لگی ہے, پتھروں کو کہہ کہ روٹی بن جائیں, اور یسوع مسیح ہر بات پہ اس کو کلام سے جواب دیتے رہے. تو کلام کا ہمارے اندر ہونا بڑا ضروری ہے. پھر یسوع مسیح کو جب مصلوب کیا جانے والا تھا تو اس وقت وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے بڑی کوشش کی کہ وہ صلیب تک نہ پہنچ سکے, یہ پہلے ہی مر جائیں. اور وہ ایک کم 40 کوڑے جو مارے گئے انہیں, ان کوڑوں کے آگے لکھا ہوا ہے, بتاتا ہے کہ کلام بتاتا ہے کہ آگے ہڈیاں اور کیل باندھے گئے تھے, اور جو شخص کوڑے مار رہا تھا وہ لکھا ہے کہ اس میں ابلیس, اگر آپ وہ پیشن آف کرائسٹ دیکھیں اور ایک دو اور فلم دیکھیں, میں تو ایک دفعہ سے زیادہ دیکھ نہیں سکا, اتنا وہ دل دہل جاتا ہے دیکھ کے. لکھا ہے کہ ابلیس اس شخص کے اندر گھس کے وہ اپنی قوت کو بھی ساتھ شامل کرتا ہے. آپ اس کے بارے میں ضرور تبصرہ کریں. جی بالکل, میں ضرور کروں گا. بیسیکلی یہ ٹریڈیشنلی ایسا کیا جاتا تھا جب کوڑے مارے جاتے تھے, تو ہم ہسٹوریکلی اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کوڑے کی جو ڈیٹیل ہے کہ کس طریقے سے رومی جو تھے وہ اس کوڑوں کو یوز کرتے تھے. اور بائبل میں اتنی زیادہ اس کے بارے میں ڈیٹیل نہیں ہے کہ کوڑا کس چیز کا بنایا گیا تھا, لیکن ہسٹوریکلی اس چیز کو ڈیفینیٹلی ہم دیکھتے ہیں کیونکہ رومی جو ہے اس معاملے میں بڑے ظالم لوگ تھے. ایک چیز ضرور تھی کہ خداوند کے جو اصل پلان تھا اس کے بارے میں ابلیس کو پتہ نہیں تھا کہ ایکچوئل میں نجات کیسے ہوگی, کیونکہ ورنہ وہ مسیح کو صلیب پر جانے ہی نہ دیتا. دیٹ واز ون آف دا بیسٹ کیپٹ سیکرٹس. لیکن اس کو یہ بس پتا تھا کہ ایک شخص آئے گا, کیونکہ باغ عدن میں ہی
جو ہے وہ پروفیسی کر دی گئی تھی، تو وہ اس راستے کو روکنا چاہتا تھا، کسی نہ کسی طریقے سے مروا دینا چاہتا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ طوفان نوح بھی اسی وجہ سے آیا کیونکہ اس نے پوری نسلوں کو خراب کر دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اور ابراہیم کی نسل کے اوپر بھی بار بار حملے ملیا میٹ کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ یہی ریزن تھا کہ آئے نہ داؤد کی نسل کے والے سے بھی یہی تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس کے وقت پہ بھی، اور پھر بعد میں بھاگے یعنی کہ جو بیابان میں خدا یسوع سے گناہ کروانے کا اس نے قصد کیا، جیسے اس نے آدم کو گرایا، اور پھر ایون کہ باغ گتسمنی میں اس کو مار دینا چاہتا تھا ابلیس، اور وہاں پر جو ہے وہ خون پسینہ بن کر گرتا ہے اور کوڑے مروانا اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اس چیز کا حصہ تھا. لیکن خداوند یسوع مسیح کا صلیب پر مرنا ضروری تھا. ابلیس کو اگر یہ بات پتہ چل جاتی کہ صلیب پر مرنے سے جو ہے یہ کام سارا ڈفرنٹ ہو جائے گا، تو شاید وہ کبھی صلیب پر جانے والا سسٹم ہی نہ ہونے دیتا. تو یہ بیسیکلی خداوند نے ایک پلان جو تھا، منصوبہ، اس کو چھپا کر رکھا ہوا تھا صلیب والا. یہ بالکل اس لیے بھی تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ صلیب نے ایک نشان بننا تھا. بالکل. اور صلیب آپ دیکھیں تو پرانے عہد نامے میں بھی ایک تصویر موسیٰ کے وقت میں یہ ہوا، اور جب وہ ایک صلیب کے اوپر وہ سانپ لٹکایا گیا کہ جو کچھ کو دیکھے، لیکن اس صلیب پہ یسوع مسیح تھے جو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے. آگے بڑھتے ہوئے ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا سا رہ گیا. ہم 5ویں اور 6ٹھی آیت اگر آپ پڑھیں اور اس کے اوپر تھوڑی سی بات بھی ہم کرتے ہیں کہ یہ کیسے یہ جو مکاشفہ پہلا باب اس کی 13 سے 16 آیت تک بھی اس کا کوئی ریلیشن بنتا ہے نہیں بنتا ہے، اس کو بھی ذرا دیکھتے ہیں. بیسیکلی یہاں پر جو اینجل جو ہے اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص کتانی پیراہن پہنے اور افاس کے خالص سونے کا پٹکا کمر پر باندھے ہوئے ہے. اس کا بدن زبرجد کی مانند اور اس کا چہرہ بجلی کا سا تھا، اور اس کے آنکھیں آتشی چراغوں کی مانند تھی، اور اس کے پاؤں بازو اور پاؤں رنگت میں چمکتے ہوئے پیتل کے سے تھے، اور اس کی آواز انبوہ کے شور کی مانند تھی. تو یہ چیزیں بالکل جیسے مکاشفہ میں بھی آگے جا کے ایٹریبیوٹس لکھے ہیں خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے. تو لیکن آگے جا کر جب ہم دیکھتے ہیں تو جب یہی شخص اس سے بات کرے تو یہ اینجل ہے. تو بیسیکلی اور یہ مائٹی اینجل تو ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اینجل جو تھا جب وہ وہاں پر فائٹ ہو رہی تھی تو یہ اس فارس کی مملکت کے موکل سے اس کو مدد کی ضرورت ہے. میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا تھا کہ بعض دفعہ لوگ اس کو کنفیوز کرتے ہیں دونوں کو، لیکن یہ اینجل جو ہے یہ مدد مکائل سے مانگتا ہے، لیکن یسوع مسیح تو سب قوتوں کے اوپر ہے، اس لیے یہ اس ریفرنس کے ساتھ اس کا نہیں بنتا کوئی بھی تعلق. لیکن یہ ضرور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ جو اینجل یہاں پہ آیا ہے یہ ایک اب خاص پیغام بھی لے کے آیا ہے اور یہ خاص قوت بھی لے کے آیا ہے. آپ اس کو ضرور بیان کیجیے. تقویت کے لیے، کیونکہ دانیل جو تھا ایک تو روزے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے فزیکلی بہت ویک ہو گیا تھا اور بزرگی میں بھی تھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پژمردگی آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم کئی دفعہ روحانی ایکسپیرینسز سے گزرتے ہیں تو یہ بڑے ڈریننگ ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے، اس اینجل نے دانیل کے ہونٹوں کو چھوا، اس کو تقویت دی، اس کے ناتواں بدن میں قوت آئی، اس کی جو قوت تھی وہ بحال کر دی گئی، سب کچھ اس نے توانائی پائی ایسے جیسے اس نے کھانا کھا لی ہے. تو یہاں پر یہ بڑی زبردست جو بات مجھے لگتی ہے وہ یہ تھا کہ فارس کی مملکت کا موکل جو تھا 21 دن تک، اور پھر لکھا کہ شاہان فارس کے پاس وہاں پر جو ٹیریٹری تھی، جو ٹیریٹوریل ڈیمنز ہیں، یعنی کہ جو پرنس آف پرشیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مین ہے، اور اس کے ساتھ شاہان فارس اور بھی ہیں. جو باقی جو فارس کے جو صوبے ہیں، کیونکہ 127 صوبے تھے اس کنگڈم کے، تو ہم یہ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جو ابلیس نے وہی سسٹم، حکومتی سسٹم جو کہ آج ہم فزیکل لیول پہ دیکھیں، ایک کنگ ہوتا ہے یا آپ کا ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس کے نیچے آپ کے کیبنٹ ہوتی ہے اور منسٹرز ہوتے ہیں، اور وہ اپنی ٹیریٹوریز کو دیکھتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو صوبے ہیں اس پر جو چیف منسٹرز ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گورنرز ہوتے ہیں، میئرز ہوتے ہیں، اور پھر کاؤنسلرز ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ جو سارا سسٹم ہے ابلیس کی قوتوں کا، تو یہ ہر شہر اور ہر ملک کے اوپر اس نے ڈفرنٹ لیول پہ بندے بٹھائے ہیں، وہ سارے ایک دوسرے کو رپورٹ کرتے ہیں، اور وہ بڑے ٹیکٹیکل وہ ہیں، اور وہ اس چیز کو بڑے اسٹرکٹلی فالو بھی کرتے ہیں. ابلیس کی جو بادشاہی میں ایک چیز اس میں ایک بڑی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ہائرارکی کو، اپنے سسٹم کو بڑا اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں، وہ بریک نہیں کرتے، وہ اپنی اس
سسٹم کو بریک نہیں کرتے. اور کئی دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم روحانی جنگ میں کلیسیا ایون دو کہ یسوع مسیح کے لہو اور مرنے اور جیتنے کے بعد فتح مندی کی حالت میں ہے اور ہم اپر ہینڈ ہے, لیکن ہم کیوں فیل ہو جاتے ہیں؟ بیکاز وی بریک دا سسٹم آف اتھارٹی. اور ابلیسی قوتیں وہ نہیں کرتے وہ اس چیز کو بریک. تو یہ بیسیکلی ایشو ہوتا ہے ہمارا, اور ہم جو ہے وہ اتھارٹی کو سمجھ ہی نہیں پاتے. اور کیونکہ بائبل میں خدا یسوع مسیح نے دو چیزوں کے بارے میں بتایا تھا, ایک اختیار اور ایک قوت. لکھا ہے کہ اختیار یسوع مسیح کے پاس, اس نے کہا سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے, اور پھر لکھا ہے جب روح القدس آئے گا تو تم قوت پاؤ گے. اتھارٹی اینڈ پاور, دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگز جو کہ ہمیں یوز کرنی ہے. ہمارے پاس ایک سوال ہے, اس کو لیتے ہیں کوئکلی کیونکہ بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس ایک صاحب ہیں, لکھا ہے جناب میرا نام دانش ہے اور میں مختلف مذاہب کا مقابلہ اسلام سے کرتا رہتا ہوں, اس لیے میرے پاس ایک سوال ہے, مسیح کی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں کوئی ایک تاریخی ثبوت مہیا کریں. سب سے زیادہ بڑا تاریخی ثبوت تو انجیل مقدس ہے, کیونکہ آپ کا مذہب بھی مانتا ہے اس کو کہ یہ آسمانی کتاب ہے, الہامی کتاب ہے, اور یہ اس کے ثبوت کو سب سے زیادہ مہیا کرتی ہے. اور یہاں پہ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا, قبر میں جانا, مردوں میں سے جی اٹھنا اور پھر آسمان پر اٹھائے جانا. دوسری بڑی جو ایک ثبوت آپ کو میں دے سکتا ہوں, پارشد تحسین آپ بھی کوئکلی صرف 1 منٹ میں ایڈ کیجئے گا, وہ آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک شخص جو قبر میں رکھا گیا اس کی قبریں موجود ہیں, ان کے مزار موجود ہیں, اور یسوع مسیح کی بھی قبر یروشلم میں موجود ہے. تاریخی اعتبار سے آپ وہاں جا سکتے ہیں اور اس قبر کو خالی دیکھ سکتے ہیں, اور وہ خالی قبر آپ کو بتائے گی کہ یہاں کچھ رکھا گیا تھا جو اب یہاں پہ نہیں ہے. اور میں کوئکلی آپ اس میں ایڈ کیجئے. بالکل, میں بتانا چاہوں گا بھائی کہ یہ جو ریزن تھا خدا یسوع مسیح رومی حکومت کے دور میں کیوں آئے تھے, کیونکہ رومی حکومت ایک ایسی حکومت, یونانیوں نے یہ کام شروع کیا تھا کہ وہ ہر چیز کا ریکارڈ رکھتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ارسطو کی اور بڑے بڑے جو اس وقت کے جو اسکالرز ہیں, سقراطس اور سقراط وغیرہ, ان کی جو رائٹنگز ابھی تک موجود ہیں. جوسیفس ایک بہت بڑا ہسٹورین ہے جو کہ یہودی اور رومی دونوں سائڈز پہ لکھتا تھا, یونانیوں کے والے سے بھی, اس کی رائٹنگز موجود ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہسٹوریکل فگرز تھے, پونٹس پائلس جو تھا, پینتوس پلاطوس, اس کا گھر اسرائیل میں وہ موجود ہے, باقی سارے جہاں جہاں پہ وہ رہا, یہ سارے ہسٹوریکل فگرز تھے. اور یہ جو اندراج کا محکمہ ہے, کبھی آپ پاکستان میں گئے ہوں گے, محکمہ اندراج اس کو کہا جاتا ہے, جس میں اموات کا اندراج ہوتا ہے, جس میں شادیوں کا اندراج ہوتا ہے, پیدائش کا اندراج. یہ سسٹم کہاں سے آیا تھا؟ یہ رومی حکومت نے کیا تھا, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ پہلی اسم نویسی, پہلی جو مردم شماری ہوئی تھی وہ رومی بادشاہ اگسطس کے دور میں ہوئی تھی یسوع مسیح کی پیدائش کے والے سے. تو یسوع مسیح کی پیدائش کا بھی اندراج ہوا تھا یسوع مسیح کے مرنے کے والے سے, کیونکہ لکھے نا کہ اس نے وہ نوشتہ لکھ کر, اس نے وہ ڈکری لکھ کر دی تھی, اور وہ ہر ایک چیز کا اندراج ہوتا تھا کہ کون سزا پا رہا ہے, کس کو مارا جا رہا ہے, قبر میں ڈالا جا رہا ہے. قبروں کا والے سے یوسف ارمتیہ کی وہ قبر تھی, اور یہ سارا کچھ ڈاکیومنٹڈ ہے. اور یہ بیبلیکل ڈاکیومنٹس نہیں ہیں, یہ ہسٹوریکل ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ ویٹیکن میں بھی موجود ہیں اس کی کاپیز. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رومی جو اس وقت کی بادشاہیاں تھیں اس میں موجود ہیں, اور یہودیوں کے جو سردار تھے, because they wanted to make sure as well. تو ہر ایک چیز کو باقاعدہ طور پر مندرج کیا گیا اور اس کے ثبوت آپ کو برٹش لائبریری میں ملیں گے, اس کے ثبوت آپ کو ویٹیکن کی لائبریریز میں ملیں گے, اور وہ سب کچھ جو ہے وہ موجود ہے. اور جوسیفس کو اگر آپ کبھی پڑھیں, جو کہ وائڈلی ایکسیپٹڈ ہے, نان کرسچن بندہ ہے وہ جوسیفس, وہ یہودی تھا اور مرا بھی یہودی تھا, اس کو کوئی بایس نہیں تھا, یہ نہیں تھا کہ وہ کہتا کہ میں کرسچن ہوں تو اس لیے لکھ رہا ہوں. انہوں نے بھی یعنی کہ دنیا کا جو ہسٹورین, انسائکلوپیڈیا اور ہسٹوریکل جو جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں وہ اس کو مانتے ہیں ایز اے ورلڈ ہسٹورین. یہ سارے ثبوت آگے بڑھتے ہوئے کلوزنگ کی طرف جاتے ہوئے ہمارے پاس صرف آخری 3-4 منٹ رہ گئے ہیں, اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فرشتہ جو آتا ہے, اس کی 10واں باب اس کی 10 سے 14 آیت تک لکھا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ فارس کے, وہ بتاتا ہے اسے کہ فارس کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا جی, اور میکائل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو پہنچا, اور اب میں آیا ہوں کہ جو کچھ تیرے لوگوں پر آخری ایام میں آنے کو ہے تجھے اس کی خبر دوں, کیونکہ ہنوز یہ رویا
زمانہ دراز کے لیے. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک اس وقت کے لیے, اس وقت کے لوگوں کے لیے بات تھی کہ وہ کیوں جو ہیکل کی تعمیر ہونی تھی اس کی وجہ سے, اور دکھی تھا, غمگین تھا, پریشان تھا, اور اس کے تعلق سے اس کو مضبوط کیا جا رہا ہے. دوسری طرف اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب جو میں تجھے بتانے کو ہوں یہ بعد میں بہت, جس کے اینڈ ٹائمز کے ساتھ تعلق ہے, اس کے لیے ہے. اور یہاں پہ ہمیں خاص طور پہ دیکھنا ہے, یہ موکل کچھ لوگ نہیں سمجھ پاتے, پرنس یہ حاکم, علاقوں کے حاکم ابلیس نے بھی اپنے مقرر کیے ہیں. انگلش میں سے پرنس کہا جاتا ہے, اردو میں ٹیریٹوریل اسپرٹس ہے, بالکل موکل ہیں. ایک محلے کا بھی ہے, محلوں کے اوپر ایک سٹی کا ہے, سٹی کے اوپر ایک کنٹری کا ہے, کنٹری کے اوپر ایک پورے سب کانٹیننٹ کا ہے. اس طرح یہ اجارہ داری جو ہے ابلیسی قوتوں کی ہے, ہیرارکی ہے ان کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح خدا نے بھی اپنے لوگوں کو قوت بخشی ہے. ہمارے لوکل لیول پہ خادم کام کر رہے ہیں, ہمارے سٹی لیول پہ کر رہے ہیں, کنٹری لیول پہ کر رہے ہیں, ہمارے دنیا کے لیول پہ خادمین. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی قدرت ان کے وسیلہ سے ہمیں کام کرتی نظر آتی ہے. اور ہمیں اس بات کے لیے خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ کلام کہتا ہے کہ ہمیں ہتھیاروں کو باندھ لینا ہے. افسیوں میں جو تھا 6 باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے, خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو. اور وہ ہتھیار کیا ہیں؟ ہمیں دعا کرنی ہے, ہمیں روزہ رکھنا ہے, ہمیں کلام پڑھنا ہے, ہمیں خدا کی خدمت میں بیٹھنا ہے. اب ہمارے پاس آخری منٹ ہے, آپ بھی اس میں ایڈ اپ کیجیے گا, پھر اگلے پروگرام میں ہم اس کو جاری رکھیں گے 11th چیپٹر کے ساتھ. یہ جو بادشاہی ہے ایک خدا کی اور ایک ابلیس کی, اس کے 2 ایلیمنٹس ہیں, ایک اسپرچول اور ایک فزیکل. فزیکل ایلیمنٹ جیسے آپ نے کہا کہ خادمین ہیں, کلیسیائیں ہیں, اور اس کا اسپرچول ایلیمنٹ ہے کہ ہر سٹی کنٹری کے والے سے خدا کے فرشتے بھی موجود ہیں, خدا کے موکل جو خدا کے فرشتے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں. ابلیس کے فزیکل کرندے بھی ہیں, جادوگر, فالگیر, یہ سارے کچھ ہیں, وچ کرافٹ کرنے والے لوگ جو وچز ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیونلی میں بھی وہ ہیں. آخری چیز میں بتانا چاہوں گا, اس نے کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں فارس کے موکل سے لڑنے کے لیے, اور پھر یونان کا موکل آئے گا. جو پاورفل کنگڈم رول کر رہی ہوتی ہے, سپر پاور اس دور کی, اس کے پیچھے ابلیس اپنے بندے بھی کھڑے کر دیتا ہے, ان کو بھی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی کوئی بڑا اینجل تھا کہ میکائل اور یہ سارے بڑے بڑے اینجلز اس کو فائٹ کر رہے تھے, اور یہ بہت ڈینجرس قسم کی ڈیمن تھی. لیکن ایک چیز ہم یہ دیکھیں کہ جو سمجھنی بڑی ضروری ہے, یسوع مسیح زندہ ہے, یہ جو جی اٹھنے کا جو میسج ہے, اینڈ بیکاز آف ہز ریزریکشن ہی از دا ونر, اور ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ. تھینک یو ویری مچ پارسد سین. اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. ڈاکٹر تحسین, آپ کو ہم اگلے پروگرام میں بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے, اور پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اور ناظرین, آج کا یہ پروگرام بہت اہم ٹاپک ہے, اور اس کو آپ اگلے جو ٹیوزڈے بھی ہمارے ساتھ ضرور فالو کیجیے گا, کیونکہ یہ وہ حقائق ہیں, حقیقتیں ہیں جن کا سامنا ہمیں روزمرہ کی زندگی میں کرنا پڑتا ہے. بہت سے ہم لوگوں کو دکھی دیکھتے ہیں, پریشان دیکھتے ہیں, تعویذوں کے اثر میں دیکھتے ہیں, جادوگری کے اثر میں دیکھتے ہیں, اور ایک ہی ہے جو چھڑا سکتا ہے, اور اس کا نام یسوع مسیح ہے. ایک ہی کلام ہے جس کو آپ پڑھیں تو یہ چیزیں بھاگ جاتی ہیں, دوڑ جاتی ہیں, اور وہ کلام مقدس ہے, یعنی بائبل مقدس, جس کو ہم آپ کے سامنے ہر ٹیوزڈے کو لے کے آتے ہیں. اور خدا کا کلام بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو قوت بخشتا ہے, مضبوط کرتا ہے. اسی دانیل کے چیپٹر کے 10 میں 19ویں آیت کہتی ہے, اور اس نے کہا, اے عزیز مرد خوف نہ کر, تیری سلامتی ہو, مضبوط اور توانا ہو. اور جب اس نے اس سے یہ کہا تو میں نے توانائی پائی. ڈینیل کہتا ہے کہ میں نے توانائی پائی. صرف زبانی کلامی کام نہیں ہے, جب خدا آ جاتا ہے, اس کی روح آ جاتی ہے, اس کی قدرت آ جاتی ہے, جب وہ کہہ دیتا ہے تو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. اور خداوند اپنے لوگوں کو توانائی بخشتا ہے, اور کہتا ہے کہ میرے پیچھے چلے آؤ کیونکہ میں نے تمہارا فدیہ دیا ہے. یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں. یسوع مسیح نے کہا
کہ میں نے تمہارے لیے فدیہ دے دیا ہے, میرے پیچھے چلے آؤ. اور یقیناً جب ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں تو اس کی قوت سے بھر کے ہم ابلیس اور تاریکی اور ناپاکی کی ساری قوتوں پہ غالب آتے ہیں, اور یہ قوت ہمیں صرف اور صرف ایک ہی دینے والا ہے, جس کا نام یہوہ ہے, اور جس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا, جس کی ہم نے موت اور قبر پہ فتح کو چند دن پہلے منایا, اور وہی ہماری قوت ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو, خداوند آپ کو بڑی برکت دے, اور خداوند آپ کی رہنمائی کرے. آمین. آمین. حضرت ابراہیم کا ایمان بھی کیا مضبوط تھا کہ اس نے اپنی سب سے بڑی متاع اور دولت کو اپنے زندہ خدا کی حضوری میں گزارنا پسند کیا. پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی